मां बच्चे की कातिल, डॉक्टर की एक गलत रिपोर्ट, कातिल का बेगुनाह पर असर, हॉस्पिटल की रिपोर्ट। कहानी एक ऐसी नौजवान लड़की की है कि जिसे सिर्फ इस इल्जाम में सजा सुना दी गई कि उसने अपने 3 माह के बच्चे को कत्ल किया है। क्या उसने वाकई में कत्ल किया था या नहीं किया था? आज हम आपको तारीख की एक ऐसी माँ की कहानी सुनाएंगे कि जिसे सिर्फ इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया कि उसने 3 माह के बच्चे को कत्ल किया था। और फिर क्या हुआ, इसका नतीजा ये आपके सामने हम रखेंगे। कहानी का आगाज होता है सन 1986 से, 1986 से, कि जब अमेरिका की रियासत मिसौरी, जिसकी आबादी अब करीबन कोई 61 लाख के करीब है, सन 1986 यानी 1986 में मिसौरी में 24 साला पैट्रिका स्टैलिंग, जिसे प्यार से लोग पैटी कहा करते थे, एक स्टोर में नौकरी करती थी। वहां एक साहब जिसका नाम डेविड था, रोजाना की बुनियाद पर आते जाते रहते थे। और फिर इसी साल यानी कि 1986 में पैटी और डेविड के दरमियान रोमांस शुरू हुआ। यह रोमांस 2 साल तक चला और 1988 में दोनों ने शादी कर ली। इस शादी के नतीजे में सन 1989 यानी कि 1989 में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रियान रखा गया। अभी बच्चे की पैदाइश को 3 माह ही हुए थे कि उसे वॉमिटिंग शुरू हो गई। ये वॉमिटिंग रुक नहीं रही थी और उसके मैदे में भी शदीद दर्द हो रहा था। पैटी और डेविड इस बच्चे को मिसौरी के एक हॉस्पिटल, कार्डिनल ग्लेनॉन चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने जब उन बच्चे का टेस्ट किया तो हैरत अंगेज तौर पर उस बच्चे के खून के सैंपल्स में इथाइलिन ग्लूकाइल पाया गया। ये इथाइलिन ग्लूकाइल आमतौर पर पॉलिस्टर को बनाने के लिए या फिर एंटी फ्रीजर के तौर पर जाना जाता है, जिसे जहर भी कहा जाता है। इथाइलिन ग्लूकाइल को इस्तेमाल अगर किया जाए ज़्यादा तो उसका पहला असर ये होता है कि उसमें बच्चे को या किसी भी शख्स को वॉमिटिंग होना शुरू होती है, मैदे में दर्द होना शुरू होता है, और अगर मर्ज ज़्यादा बढ़ जाए तो उस सूरत में हवास खो बैठता है, सर में ज़्यादा दर्द रहने लगता है, और फिर इसकी इंतहा यहाँ तक पहुँचती है कि उसकी किडनी खराब हो जाती है। डॉक्टर ने यह कहा कि रियान को के खून के सैंपल में इथाइलिन ग्लाइकोल मौजूद है, इसका मतलब यह है कि इसकी मां ने इसे जहर दिया है। फौरी तौर पर पुलिस को रिपोर्ट होती है और पैटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पैटी को हिरासत में रखा जाता है। 4 दिन तक उसे बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता और पैटी को इसके कत्ल का मुल्जिम समझते हुए ज़ेरे हिरासत रखा जाता है। बच्चे को बचाने के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल का असर कम करने की दवा दी जाती है, मगर नतीजा सिफर रहता है और 6 दिन के बाद बच्चे यानी रियान का इंतकाल हो जाता है। पैटी को गिरफ्तार करके हिरासत में रखा जाता है और फिर उसी हिरासत के दौरान 17 फरवरी 1990 को यानी 1990 को पैटी एक और बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम होता है डेविड। लेकिन यह कहा जाता है क्योंकि पैटी ने अपने एक बच्चे को कत्ल किया है, यानी कि उस पर यह इल्ज़ाम है, तो डेविड को उसकी मां से ले लिया जाता है कि कहीं वो भी ये दोबारा इसे कत्ल ना करते हैं। पैटी आंसुओं से रोती रहती है, सिसकती रहती है, लेकिन कोई उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता कि आखिर
اس نے جرم کیا کیا ہے. اس پر الزام ہے کہ اس نے اپنے بچے کو قتل کیا ہے، لیکن نہ ہی اس کو اپنے پہلے بچے کی لاش دکھائی گئی اور دوسرے بچے کا جنم ہوتے ہی اس سے لے لیا گیا. پیٹی سب کو اپنی بے گناہی کے بارے میں بتاتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن کوئی بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. 3 ماہ کے بعد ڈیوڈ، جو کہ اس کا دوسرا بچہ ہے، جو کہ اب اپنی ماں کے پاس نہیں رہتا بلکہ اسے اسپیشل نگہداشت کے ایک یونٹ میں رکھا جاتا ہے جہاں اسے پالا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پر 3 مہینے کے بعد ڈیوڈ میں بھی وہی اثرات آنے لگے جو کہ اس کے بڑے بھائی ریان میں تھے، کہ جس کی وجہ سے ریان انتقال کر گیا تھا. اب تو پیٹی یعنی کہ اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں تھی، تو پھر یہاں سے سوال اٹھنا شروع ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اب ڈیوڈ میں بھی وہی سمٹم نظر آ رہے ہیں اور اس کے بھی ہاضمہ خراب ہے، اور اس میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ کہیں اس میں بھی ایتھائلین گلائکول کا اثر تو نہیں. ڈاکٹر تحقیقات کرتے ہیں، 2 سال تک یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پیٹی کو امریکہ کی عدالت سزا یعنی کہ اپنے بچے کے قتل کرنے کے الزام کو ثابت ہونے پر اسے مجرم گردانتے ہوئے اسے عمر قید کی سزا دے دیتی ہے. پیٹی بار بار یہ کہتی ہے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا ہے، لیکن کوئی اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک ٹی وی کا معروف پروگرام ہوتا ہے، ایک بہت مشہور پروگرام تھا، انسالوڈ مسٹریز. یہ انسالوڈ مسٹریز جان اینڈ ٹیری کیا کرتے تھے، اور اس شو میں وہ یہ کرتے تھے کہ وہ مسٹریز کے جو حل نہیں ہو سکی اس کے بارے میں تحقیقاتی رپورٹ پیش کرتے تھے. اس شو کے اندر ایک بہت ہی معروف بائیو کیمسٹ ڈاکٹر کو بٹھایا گیا، جس نے ایک بار پھر ریان کے یعنی کہ جو ریان بچہ مر گیا تھا اس کے اور ڈیوڈ کے خون کے سیمپل لیے، جس سیمپل سے یہ بات واضح ہوئی اور وہاں پر ایک نئی تحقیقات سامنے آئی کہ اگر یہ بچہ تو اس کی ماں کے پاس نہیں تھا تو اس میں بھی وہی تمام چیزیں کیوں پائی گئی. جب یہ سرچ کیا گیا، بہت سارے مائکرو بایولوجسٹ اور بائیو کیمسٹ کو اس میں بٹھایا گیا، تو معلوم ہوا کہ ایک جینیٹیکل یعنی کہ جنیاتی یعنی کہ وراثتی ایک کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی کہ جو ایک ماں سے اپنے بچوں کو یا باپ سے اپنے بچوں کو منتقل ہوتی ہے. اس مرض کا نام ہے میتھائل ایلونک ایکیڈیمیا. اس میں ہوتا یہ کہ یہ مرض بچوں میں وراثتی طور پر منتقل ہوتا ہے، اور اس میں تمام وہی سمٹمز نظر آتے ہیں کہ جو کہ ایتھائلین گلائکول کے استعمال سے نظر آتے ہیں. یعنی کہ در حقیقت یہ ماں سے ایک بیماری بچے میں منتقل ہوئی تھی کہ جس میں وقت گزرنے کے ساتھ اس میں میتھائل مینورک کنڈیشن آ جاتی ہے، اور جس میں سمٹمز ایتھائل گلائکول کے آتے ہیں لیکن ایتھائل گلائکول ہوتا نہیں. اس کے بعد یہ کیس ایک نئی سمت میں داخل ہوتا ہے. عدالت میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ در حقیقت جو ہاسپٹل تھا اس نے یہاں پر یہ تحقیق کرنے کی بجائے کہ یہ جینیٹیکل ایک مرض ہے، اس کے اندر ایتھائلین گلائکول کے ثبوت دے کر اس کی ماں کو ملزم ٹھہرا دیا گیا. مقدمہ دوبارہ شروع ہوتا ہے. پیٹی دوبارہ سے کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں کیا. اب عدالت اس معاملے کو دوسرے طریقے سے دیکھتی ہے اور پیٹی کو 2 سال کے بعد باعزت بری کر دیتی ہے. جس کے بعد پیٹی ایک اور مقدمہ کرتی ہے ہاسپٹل پر کہ ہاسپٹل نے کس طریقے سے اس کے اوپر ایتھائلین گلائکول کا الزام عائد کیا اور کیوں کر انہوں نے پولیس کو رپورٹ دی اور کیوں یہ غلط رپورٹ شائع ہوئی. ان دنوں معلوم یہ ہوا، بڑی اہم بات یہ ہے کہ کیسے ایک قتل دوسرے قتل پر اثر انداز ہوتا ہے اور ڈاکٹر سے یہ غلط رپورٹ کیسے چلی. ہوا کچھ یوں کہ اسی دنوں میں کہ جب خاص طور پہ پیٹی اپنے بچے کو ہاسپٹل لے گئی تھی، اس وقت ایک قتل کی خطرناک واردات ہوئی تھی، اور ایک خاتون جس کا نام پاولا سمز تھا
اس نے اپنی 2 بچیوں کو قتل کر دیا تھا، جس کے بعد اس پورے مسوری کے اندر یہ مشہور ہو گیا تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو قتل کر دے رہی ہیں۔ وہیں پر جب پیٹی اپنے بچے کو لے کر گئی اور جب وہاں پر بالکل سملر مسئلہ سامنے آیا کہ یعنی کہ میتھائل میلونک جو بیماری تھی اس کے اثرات گلائکول کی طرح کے نظر آئے، تو جو رپورٹ بنانے والے اور جو ڈاکٹر تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ جناب اس نے بھی اپنے بچوں کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اور صرف اپنے خواہش اور شکوک کی بنیاد پر رپورٹ کو ایسے مرتب ہو گئی کہ جیسے یہ ماں بھی قاتل ہے۔ پیٹی اور ہاسپٹل کے درمیان مقدمہ ایک عرصے تک چلتا رہا اور بعد میں دونوں کے درمیان ایک سیٹلمنٹ ہو گیا کہ جس کے تحت ہاسپٹل نے ایک بڑا اماؤنٹ پیٹی کو دیا۔ اس پوری کہانی میں 4 نکات اہم ہیں۔ اولین نقطہ جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کی ایک غلط تشخیص اور اس وقت کے بنے ہوئے ماحول نے ایک ماں کو مجرم کروا دیا، جس کے نتیجے میں 2 بچوں کی جان چلی گئی۔ دوسرا نقطہ اس میں اہم یہ ہے کہ قتل کی تحقیقات درست طریقے سے نہ ہونے کی بنیاد پر اور سائنٹیفک طریقے سے نہ ہونے کی بنیاد پر ماں ہزاروں بار یہ کہتی رہی کہ میں قاتل نہیں، لیکن اسے قتل کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل تحقیقاتی چینل اگر آپ نے ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس طرح کی مزید تاریخی کہانیاں سننے کے لیے۔